अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आएगा, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आएगा, तो हमने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके साथ साथ अंगूठे चूमने हैं कि अंगूठे चूमना एक मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत वाली बात है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ से मोहब्बत है, आपके नाम मुबारक से भी मोहब्बत है। तो इसीलिए जब जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो हम वो शेर भी है ना, जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पयाम आता है, लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। तो जब भी ये प्रोग्राम का नाम लिया जाएगा लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने अंगूठे भी चूमना है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी पढ़ना है। तो प्रोग्राम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और इस प्रोग्राम का पूरा एक तरीक़ेकार है कि बच्चे इसमें कलाम भी पढ़ते हैं, बच्चों की तकरार भी होती है और बच्चे इसमें जो है आपको अच्छे अच्छे सवालात या जवाबात भी देते हैं। तो जो घर में बच्चे बैठे हुए हैं, सवाल तो यहाँ से होगा, लेकिन आप भी जवाब देकर प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह कोई बात बताई जा रही है, यहाँ पे तो थोड़े से बच्चे हैं लेकिन घर पर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो प्यारे बच्चों हम बात इनसे कर रहे हैं लेकिन आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आपने प्रोग्राम देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। जो आप देख रहे हैं, अगर आप सुनेंगे अच्छी अच्छी बातें और जब वो बातें करने का वक्त आएगा तो आप उन बातों पर अमल भी करेंगे। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए और जो सोशल मीडिया के जरिए हमें देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को आगे की जानिब शेयर करते चले जाइए। वो कहते हैं एक चिराग जल रहा हो, एक चिराग जल रहा हो, दूसरा चिराग जल सकता है? बताइए, चल सकता है? जल सकता है? दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कितने जल सकते हैं? बहुत सारे। एक चिराग जल रहा है, एक ने दूसरे को जलाया, दूसरे ने तीसरे को जलाया, तीसरे ने चौथे को। इसी तरह ये हजारों लाखों में चिराग जल सकते हैं। तो इसी तरह एक अच्छी बात मुझे मालूम हुई, मैंने आपको बताई, आपने किसी और को बताई, उसने किसी और को बताई, तो फिर इस तरह ये अच्छी अच्छी बातें आम होती चली जाती हैं। तो ये प्रोग्राम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देखना भी है और दिखाना भी है। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं। पहला सेगमेंट है कलाम। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं,
ختم رسول. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول. دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مداوا کون کرے؟ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مداوا کون کرے؟ سیاہ کا مداوا کون کرے؟ رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول. مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے، ایسی شان ہے، ایسی شان ہے، بس بندہ بیان کرتا رہے اور سننے والے سنتے رہیں. اور ہے کہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کونین سمجھتے؟ یعنی کہ دونوں جہاں، یعنی کسی بھی جہان میں، ایک اس جہان میں اور اس کے بعد والے جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور دوسرا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جس میں تذکرہ ملتا ہے غزوہ. کیا غزوہ؟ یہ غزوہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ غزوہ یہ ہوتا ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو. جیسے جنگ وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت ہے، شامل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب 7 ہجری تھی، ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. اور مسلمانوں کو جب غزوہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی، یعنی مسلمان لوگ جیت گئے، یہ جنگ جیت گئے، تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تشریف فرما رہے. تو ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ کی دعوت ہے. اچھا، جس کو کھانا بنانے کے لیے دیا تھا، یہ جو عورت جو تھی جس نے کھانا بنایا تھا یہ مسلمان نہیں تھی. اب اس نے کیا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے کھانے میں زہر ملا دیا. اور زہر جب بندہ کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. جب بندہ زہر کھاتا ہے
تو زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ اب جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ بنایا، وہ جو گوشت وغیرہ تھا، گوشت کے اندر زہر تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لقمہ اٹھایا، تو جو گوشت جو تھا، گوشت کی جو بوٹی تھی، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھ میں زہر ہے۔ یہ کس نے بولا؟ گوشت کی بوٹی نے، گوشت کی بوٹی نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے۔ اچھا ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی یہ کھانا کھا لیا تھا۔ اچھا جب انہوں نے یہ کھانا کھایا تو ان کے جب وہ گوشت اندر پہنچا تو گوشت کے ساتھ زہر تھا، تو زہر بھی اندر کی جانب چلا گیا، تو زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا، تو وہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور ان کا نام تھا حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ۔ آپ وصال فرما گئے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانا کھایا، پھر عمر بھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو مبارک میں تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا۔ اور پیارے بچوں جب اس کی تحقیقات ہوئی کیا کھانے میں زہر تھا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا؟ بوٹی نے۔ بوٹی نے۔ ایک بوٹی بولتی ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں۔ اب جب تحقیقات ہوئی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو گیا تھا، اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے اسی کھانا کھانے کے بعد۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیقات کے بارے میں شاہ فرمایا۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا وہ جو عورت تھی، وہ عورت جو کہ مسلمان نہیں تھی، جب تحقیقات ہوئی اس سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی میں اس عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا، زہر ملا دیا۔ ان سے جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنی غلطی کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، اور پھر بات ہوئی یہ کیا کیوں آپ نے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں آپ نے زہر ملا دیا، دعوت کی اور دعوت کے ساتھ جو ہے کھانے میں زہر ملا دیا، ایسا کون کرتا ہے؟ تو اس نیت سے کہا کہ ہم نے یوں کھانے میں زہر ملایا کہ آپ سچے نبی ہوں گے تو اس زہر کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی بیوی جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس سے کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرما دیا کہ تم نے کھانے میں زہر ملایا تھا، لیکن یہ زہر والا کھانا کھا کر کس کا انتقال ہو گیا تھا؟ ایک صحابی کا، صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم کی بیوی کو قصاص یعنی بدلے کے طور پر قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے بچوں غزوہ خیبر کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں وہ بھی خیبر میں آ گئے۔ یہ مہاجرین حبشہ میں سے ہیں جن صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، ان کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والوں کے نام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا۔ صاحب الہجرتین کیا کہیں گے؟ صاحب الہجرتین، صاحب ہجرتین، با کے اوپر پیشے، صاحب ہجرتین یعنی دو جگہ، دو ہجرتوں والے، دو ہجرتوں والے، دو ہجرتوں والے۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صاحب الہجرتین کون ہیں، جب بھی آپ کے ذہن میں بات آئے تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے یعنی دو ہجرتوں والے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے خیبر فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا آپ کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں یہ تھی کچھ غزوہ خیبر سے متعلق بات جو کہ آپ کے علم میں آئیں۔ اسی طرح اور بھی اسلام میں جو ہے غزوہ وغیرہ ملتے ہیں، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سیرت ہے۔ آج تھوڑی سی سیرت سنی، کچھ سمجھ میں آیا، اب کبھی بھی آپ غزوہ خیبر کے بارے میں سنیں گے تو یہ قصہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ غزوہ خیبر ہوا تھا تو کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والا قصہ یہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بیٹھ جائے گا۔ تو جو باتیں بچپن میں یاد کر لی جاتی ہیں وہ بڑے ہو کر بہت مشکل سے بندہ بھولتا ہے، تو کوشش کریں اچھی اچھی باتیں آپ لوگ یاد کریں، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کڈس مدنی چینل، اور کڈس مدنی چینل کا پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں
اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے کثرت سے دعائیں پڑھنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کثرت سے دعائیں جاری رہتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کثرت سے دعائیں جاری رہتی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے، تو ہمیں بھی یہ عادت کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 1 عادت، جی آپ کیا بتائیں گے؟ خوشی کے وقت میں، غم کے وقت میں، صبح کے وقت سورج کے غروب ہونے کے وقت میں، مرغ کی آواز سن کر، گدھے کی آواز سن کر، صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا نہ پڑھتے ہوں۔ دن ہو یا رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر دعائیں جاری رہتی تھی۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر دعا جاری تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنائیں، اور جب بھی ٹائم ملے تو دعائیں پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتوں کو اپنانے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کو کرنے سے پہلے کی دعائیں ہیں، اور جب یہ دعائیں پڑھیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں، تو آپ کوشش کریں تھوڑی آواز نکال کے پڑھیں۔ اب جس طرح وضو کرتے ہو بسم اللہ والحمد للہ، تھوڑی آواز نکال کے پڑھیں تاکہ جو آپ کے برابر میں ہیں، قریب قریب والے ہیں، ان کو بھی یاد آ جائے۔ جب ایک دعا پڑھتا ہے تو دوسرے بچے کو یاد آ جاتی ہے۔ تو جب پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت کی دعا پڑھیں تاکہ جو آپ کے ساتھ اور لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ ایک بچہ پڑھا دے اور سب بچے پڑھ لیں، جیسے گاڑی میں بیٹھیں تو ایک بچہ کوئی بھی دعا پڑھائے اور سب بچے اس دعا کو پڑھ لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ، جو ایسے مواقع ہیں جو ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں تو ایک بچہ دعا پڑھا دے اور باقی سب بچے وہ دعا پڑھ لیں جن جن مواقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ دعائیں اپنی عادت میں لے کر آئیے، یہ دعائیں اپنی عادت میں لے کر آئیے۔ ماشاء اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں ہمیں دعاؤں کا سلسلہ بھی ملتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، کن کن مواقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعا پڑھی تو یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سنت کی کرنیں، اس سیگمنٹ میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک سنت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آج ہم جس سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے مسجد میں علم دین سیکھنا۔ بعض بچے مسجد میں جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض ایسے بچے ہوتے ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، تو شرارتیں نہیں کرنا ہے۔ وضو خانے پہ جائیں گے، پانی آ رہا ہے، پانی ضائع کریں گے۔ تو جب بھی جیسے ہی آپ نے مسجد میں آپ نے قدم رکھا تو سیدھا قدم رکھنا ہے اور مسجد کی دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد اچھے بچے بن کر آپ نے صف میں بیٹھنا ہے۔ ایک لائن ہوتی ہے، دیکھیے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پیچھے والی صف میں جانا ہے تو پیچھے والی صف میں، تو آپ نے اچھے اطمینان سے، ہاتھ میں تسبیح ہو، باتیں نہیں کریں، دنیاوی باتیں نہیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، کم بولیں۔ مسجد میں چیخنے ہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے چیخ کے بات کرنے کی۔ اگر آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دوست کے ساتھ آ گئے، بھائی کے ساتھ آ گئے، کزن کے ساتھ آ گئے، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ پاک کا گھر، تو یہاں پہ اللہ پاک کی باتیں ہونی چاہیے۔ اب پیارے بچوں، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ ہے مسجد میں علم دین سیکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہوا کرتا ہے، مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، اور آج بھی اگر آپ مدینہ شریف میں جائیں گے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار مبارک کے قریب یہ ایک چبوترا سا ہے، جس طرح ہم یہ بیٹھے ہوئے نا اوپر، اس طرح کر کے ایک بڑا سا ایک چبوترا ہے، اور اس کے سائڈ میں جو ہے وہ گریل وغیرہ لگی ہوئی ہے، آپ کو دور سے ہی نظر آ جائے گا۔ تو آپ کسی سے پوچھیں گے نا وہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدار مبارک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار مبارک سے چند قدم کے، میرے خیال میں 7-8 قدم کے فاصلے پر یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان یہاں پر رہا کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان
यहीं पे रहा करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का आपने नाम मुबारक सुना होगा, तो ये भी असहाब सुफ़ा वाले थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत फरमाते थे क्योंकि ये इल्म दीन हासिल करते थे। ये समझ लें उस वक्त का मदरसा था, उस वक्त का जामिया था, ये वहाँ पे पढ़कर इल्म दीन हासिल करते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ आती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा वालों की तरफ भी भेजा करते थे। तो ये उस वक्त का जामिया था। और आज तो उस किस्म का माहौल नहीं है, और आज भी उस जगह पर कुछ इस किस्म का कोई जामिया मदरसा नहीं लगता। लेकिन अब जो है जगह जगह पर मदारिस हैं, जगह जगह पर जामियतुल मदीना है, आपने उधर दाखिला लेना है और इल्म दीन हासिल करनी है। हम मस्जिद में इल्म दीन कैसे हासिल कर सकते हैं? इमाम साहब का बयान सुने जो जुम्मे से पहले होता है, फिर इसी तरह जो है मुबल्लिगीन दर्स फ़ैज़ान सुन्नत देते हैं, तो ये भी सुनिए। आइए दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट ऐसा है कि आपने ज़बानी नहीं बल्कि आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? ठीक है, ये क्या लिखा है? सुन्नत है। और ये नीचे दिया। तो ये कुछ जुमले हैं और सब जगह ये लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस अंदाज से आपने इसको ऊपर की जानिब भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह घुमाकर आप नीचे की जानिब भी अपनी बात को कर सकते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें हैं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं है, कौनैन में तुम सा कोई भी नहीं। तो अब आपने प्यारी प्यारी बातें इधर लगानी है। तो हमारे साथ दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। तो यहाँ से एक बच्चा आए और कोई एक अच्छी सी बात जो है हमें बताए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक। कौन बच्चा है वो आएगा? जी, आपने हाथ उठाया, जाइए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इहान रज़ा। चलें जी, आप कोई भी एक प्यारी सी बात हमें बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या जुमला लिखा है बच्चे ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज भी फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज भी फरमाया था। और प्यारे बच्चों याद रखें, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मरतबा हज फरमाया था। कितनी मरतबा? एक मरतबा। एक मरतबा हज फरमाया था। उम्रे किया आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन हज कितने किए? एक मरतबा। माशाअल्लाह। टीम बी से एक बच्चे आ जाए। आप जी मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद रज़ा। हामिद रज़ा। जी हामिद रज़ा, तरीक़ेकार आप समझ गए। कोई जुमला बनाइए। देखें जी क्या जुमला बना रहे हैं। सच बोलने का सच बोलने का जुमला क्या बना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने का जबरदस्त। मुस्कुराते हुए आओ जी, माशाअल्लाह। क्या बनाया भाई आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने का फरमाया है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने का इरशाद फरमाया है। तो जब भी बोले सच बोलें, जब भी बोले सच बोलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइफ ऑफ मोहम्मद, इसका वक्त हुआ इख्तिताम। किड्स मदनी चैनल के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ये आपने प्रोग्राम देखना है लाइफ ऑफ मोहम्मद, जो कि पीर वाले दिन और बुध वाले दिन आता है। तो ये प्रोग्राम भी देखें और भी प्रोग्राम देखें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।